बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना। अहले किताब अपने पास ज़ाहिर दलील आ जाने के बाद ही इख्तिलाफ़ में पढ़कर मुतफ़र्रिक़ हो गए। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और इनायत से आपके सामने प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं हाज़िर हूँ और इस वक्त ज़ौक़े कुरान पर सूरह अल-बय्यिना का लफ्ज़ी तर्जमा अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में बिल्कुल वो आखिर में बात आई थी और फिर वो चली गई कि अहले किताब जो थे उन्होंने बगावत की और बगावत की वजह से आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इनकार किया। और उसके अंदर मैंने वो अल्लामा राग़िब के ये दो लफ्ज़ पढ़े थे कि वल बग़यु अला दरबैन अहदुहुमा महमूद वस्सानी मज़मूम, कि बगावत की भी दो किस्में हैं, एक हसना है और एक सय्यआ है। इनकी बगावत सय्यआ थी और अगर कोई बंदा नेकी के अंदर नेक काम करने में बहुत ही हद से ज़्यादा कोशिश करे तो वो महमूद होती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में बगावत नहीं है, वो एक आगे बढ़ने में, क्योंकि आगे बढ़ना मतलब है तो आगे बढ़ने के माने में उस मुनासबत से नेकी के आगे बढ़ना। फस्ताबिकुल खैरात वो भी एक मैदान है, तो इसलिए उसके ऊपर भी उस माने में हसना के माने में बग़ी का लफ्ज़ जो है बगावत का, उसका इतलाक़ दुरुस्त है। और बग़ी का माना बुरा जो एक गलत माना है वो भी है कि इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा फ़बग़ा अलैहिम। तो बगावत का यहाँ मतलब यह है कि वो अपनी सरदारी कारून जो कायम रखना चाहता था वो अपनी हद से बढ़ गया, उसने दूसरे इंसानों को इंसान ही नहीं समझा, वो उससे हद से बढ़ गया। और कालू सुबहानक मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ा मिन दूनिक मिन औलिया। यहाँ बगावत के माने शिरक के हैं कि उसने अल्लाह ताला के शरीक बना लिए। तो वो मुसलमान जिन्नात और जिनको या मलाइका जिनको वो जिन्नात को मलाइका कहते थे, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ करेंगे कि हमारी ये क्या मजाल थी कि हम तेरे कोई शरीक बनाते, और अगर हम बनाते तो हम बगावत के मुर्तकिब होते। और उसी बगावत का माना आगे है कि वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा, कि बगावत ये है कि उनका हद से बढ़ना, और हद से बढ़ना यह है कि अल्लाह ताला की औलाद बना डाली उन्होंने। बगावत का माना हसद से जल जाना भी होता है, और अहले किताब के अंदर यही हसद था कि ये नबी बनी इस्माइल से में क्यों आया। कुरान करीम में सूरह बकरा तो एक डेडिकेट है इस मसले के लिए, और आले इमरान भी और निसा और अल-माइदा भी, और ख़ास करके बकरा बड़ी सूरत, और उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र, आपकी सिफ़ात का ज़िक्र, आपके कमालात का ज़िक्र, और उसके मुकाबले में अहले किताब का हसद और बुग़्ज़, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उन पर नाराज़गी। इसका बड़ी तफसील से ज़िक्र आया है। तो लफ्ज़े बग के ऊपर मैं अर्ज़ करता हूँ, बग़ज के ऊपर, कि बगावत का माना है हसद से जल जाना। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास आए, जिनके वसीले से वो पहले दुआएं किया करते थे, फिर उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। और बिमान ज़ल्लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, और वो हद से बढ़ गए और उनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ।
اب کمال یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے جل بن کر اس نبی کا انکار کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فباؤ بغضب علی غضب، یعنی جو ان کا عمل تھا اسی کے مطابق ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا۔ چونکہ ان کے عمل میں جلن تھی تو سزا میں بھی اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، یعنی آگ اس طرح ان کے عمل کی سزا میں ایک مناسبت قائم ہے آگ کے لحاظ سے، کہ وہ بھی آگ کا عذاب اور وہ آگ سبب ہے ان کی اس جلن کا۔ اس کے اندر 2 بار آیا فباؤ بغضب علی غضب۔ بڑی دیر کی بات ہے کہ ایک لڑکی تھی، ہیلن اس کا نام تھا، اور اس کا خامد بھی پریسٹ تھا اور وہ خود بھی پریسٹ تھی۔ تو ایک بار بہت سالوں کی بات ہے، اس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی اسٹیپلٹن روڈ کے چرچ کے اوپر، بڑا چرچ ہے وہ، اس کے میٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو کچھ ان کے لوگ بھی تھے، تو اسی آیت کے بارے میں یہ بات ہوئی، اور میں نے قرآن کریم کا یہ سزا کی مناسبت کی بات کی اور حضور کی آمد کی بات کی، اور پیچھے سے وَلَقَدْ جو آیات آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی مناسبت سے وہ بات تھی۔ اس کا نام ہیلن تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہاں پر جو غضب کا لفظ ہے یہ 2 بار کیوں آیا ہے؟ فباؤ بغضب علی غضب، یہ 2 بار کیوں آیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ 2 بار اس لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چاہا کہ تم اس بات سے نہ تم کچھ بات کو سمجھو۔ اس نے کہا میرے لیے؟ میں نے کہا تمہارے لیے اور جتنے چرچ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ یہاں غضب کا لفظ 2 بار اس لیے آیا ہے کہ اس سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہودیوں کا ذکر ہے، انہوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو ان پر ایک غضب تھا۔ اب جب وہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جب حضور آئے تو پھر انہوں نے حضور کا انکار کیا، تو اب اللہ چونکہ انہوں نے 2 بار انکار کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی 2 بار آئی، فباؤ بغضب علی غضب۔ ایک تو ناراضگی ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ان پر کیوں کہ حضور ان کے زمانے میں آئے اور ان لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ ایک غضب تو یہ ہو گیا، اور ایک تمہیں بھی غیرت دلانے کے لیے ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو اس بات کی بھی حمایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب اس لیے بھی ایک بار نازل فرمایا تھا کہ انہوں نے سیدنا مسیح کا بھی انکار کیا تھا، تو یہ تو تمہیں جگانے کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے غضب، فباؤ بغضب علی غضب۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم، ان کی پاک دامنی اور ان کی نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور سیدہ مریم کی صالحیت، ان کی جو صالحیت ہے جہاں موقع ملتا ہے وہ دونوں کی صفائی ضرور بیان کرتا ہے اور بیان کرتا رہتا ہے، تاکہ جیسے تم نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ اثر ہو، لیکن واقعی یہ قرآن کا ہم جو ہے وہ کمال مانتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 بار فباؤ بغضب علی غضب کا لفظ آیا، تو ان کی یہ بغاوت تھی اور حد سے بڑھ گئے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور دوسرا معنی حسد کا ہے، حسدا من انفسہم من بعد ما تبین لہم، یعنی ان کا حسد یہ تھا کہ ان میں کے ہاں نبی کیوں آیا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ، جیسے میں کہا کرتا ہوں نا، انعام توحید کے حوالے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والی سورت ہے، سورۃ الانعام۔
توحید کے حوالے سے کمال بیان ہے اس کے اندر، اور اگر رسالت کے حوالے سے دیکھیں، میلاد کے حوالے سے دیکھیں، حضور کی آمد کے حوالے سے دیکھیں، تو سورہ بقرہ جو ہے یہ پورے قرآن کا جیول ہے نبوت و رسالت کے حوالے سے، اور خاص کر کے اہل کتاب کو جب مخاطب کیا گیا پھر تو کمال ہو گئی اگر اس اینگل سے پڑھیں۔ اب یہاں جتنی باتیں میں نے کی ہیں، اصل میں جو ابھی بات کرنے لگا ہوں نا، یہ اس کی فاؤنڈیشن کے لیے تھی ساری۔ نبی آیا بنی اسماعیل میں، یہ بغاوت میں آ گئے، یہ حسد میں آ گئے۔ بغاوت اور حسد میں جب آئے تو ان کی بغاوت کا ذکر بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، ان کے حسد کا ذکر بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ یہ حسد کے لفظ قرآن کریم میں بہت مقامات پر نہیں آئے، کثیر تعداد میں یہ الفاظ نہیں آئے، لیکن ان میں سے جن جگہوں پر آئے ہیں ان میں سے ایک یہ مقام ہے سورہ بقرہ کا۔ حسد تھا، اور حسد بھی کیا؟ نسلی تعصب۔ نسلی تعصب یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا اور بنی اسحاق میں کیوں آیا، اب اسی میں وہ ان کی بغاوت آ گئی اور یہ ان کا سبب تھا۔ اب قرآن کریم میں جب ان کو بتائی گئی بات ہے تو ارشاد فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، تم میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا کہ وہ آئے گا، اب جب وہ بینہ رسول آ گیا ہے تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ماننے سے انکار کیوں کیا؟ وہ پچھلے پروگرام میں میں نے آیتیں پڑھ دی تھی، اور ابھی بھی میں نے وہ آیت پڑھی جس کے اندر بغاوت کا لفظ ہے، بغاوت اور حسد کا۔ اور سورہ بقرہ کو ذرا دیکھیں جس کے اندر یہ سب سے زیادہ بیان آیا ہے۔ حسد کی مذمت اس سورہ کے اندر جو شروع کی ہے، اب جس کو کہتے ہیں نا انجوائے کرتا ہے بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالی وہ انجوائے جو ہے جب بندے کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے۔ ساری سورت کے اندر اسی بات کا ذکر ہے کہ وہ سمجھتے، جانتے، پہچانتے ہیں، مگر حسد کی بنا پر اور حد سے بگڑنے کی وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ بگڑ گئے، یہ نہیں کہ وہ ناواقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بعد میں بیان فرمائی، پہلے ایک قصے کو بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر۔ اب ذرا جو باتیں میں نے کر دی ان کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، نسلی تعصب اور وہ ساری باتیں ہو گئیں۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ابتدا میں کیا، بعد میں پھر بنی اسرائیل کا وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا تذکرہ جب بیان فرمایا تو اس کے اندر کیا بات تھی؟ جب ہم سارے مقامات کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا تھا؟ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں آدم کو اس کا ادب نہیں کرتا، سجدہ ادب ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں آدم کی کرامت کو، اس کی عزت کرامت کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ دوسرے مقام پر جب آتا ہے نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ کہتا ہے کرمت علیہ، تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے۔ تو وہ سارے مقامات اکٹھے کرنے سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے کہا اس کو کیوں فضیلت ملی ہے، پھر اپنا وہ فلسفہ بیان کرتا ہے کہ یہ فضیلت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ بنا ہے مٹی کی نسل سے اور میں بنا ہوں آگ کی نسل سے، تو میری اور اس کی نسل ایک نہیں ہے، تو پھر بھی میں دوسرے قبیلہ جو ہے، اب مٹی کا وہ تراب کا قبیلہ کہہ رہا ہوں، اس میں جو اس سے جو بنا ہے میں اس کو فضیلت کیسے دوں؟ اب ان کا بھی یہ تھا، ان کا بھی حسد یہ تھا بنی اسماعیل کے ساتھ کہ وہ سیدنا اسماعیل کی اولاد، سیدہ ہاجرہ کی اولاد، تو اصل ان کو تکلیف تھی سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، بنی اسماعیل سے، اس سے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مسئلہ سمجھانا چاہا، ان کی تربیت فرمانی چاہی، تو بات یہاں سے شروع کی۔
یا بنی اسرائیل بعد میں آیا ہے، اور حضرت آدم کا اور ابلیس کا قصہ پہلے آیا ہے۔ پھر کہا کہ اب تم نے جو نسل پرستی کی بنیاد رکھی ہے، اس کو ذرا اس آئینے میں اپنا منہ تو دیکھو کہ تمہارا شجرہ نسب جو ہے تمہارے عمل کے اعتبار سے وہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ وہ شیطان سے ملتا ہے یا وہ آدم سے ملتا ہے؟ تم کس کی ذریت بن رہے ہو؟ کس کی ذریت تم ہونے کا یہ تم دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ تو اس نے کہا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، میں آگ سے بنا ہوں، اور وہی بات تم آج کہہ رہے ہو کہ یہ بنی اسماعیل سے آیا ہے، یہ حضرت اسماعیل سے ہے، یہ ہاجرہ سے ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو کمال ہو گئی ہے، قرآن نے جتنی باتیں آگے جا کر کرنی تھی پہلے اس کی ایک مثال بیان کی ہے، اور پھر ساری سورہ بقرہ کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور حد سے بڑھنا اب کیا ہو گیا؟ شیطان بھی بگڑ گیا تھا کہ میں اسے کیوں مانوں، میں اس کے کمالات کو کیا مانوں۔ کہا وہ بھی وہاں بگڑ گیا تھا، تم بھی یہاں بگڑ گئے ہو، وہ بھی باغی ہوا تھا، تم بھی باغی ہوئے ہو، اسی بغاوت جو ہے وہ تمہارے اندر آ گئی ہے۔ تو یعنی ان کے انکار کرنے کا سبب جو ہے وہ ایک بغاوت تھا، ورنہ وہ بینہ کو جانتے تھے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ اس صورت کا بڑا یہ عجیب کمال ہے کہ اس کے اندر دونوں گروہوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اہل کتاب کو، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، والمشرکین، اور مشرکین کو۔ اس لیے میں ذوق قرآن کے اعتبار سے دونوں گروہوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ میں کیا چل رہا ہوں؟ یعنی ان کے جو اسباب ہیں دوسری آیات میں بغاوت کے، مخالفت کے، انکار کے، ان کو دوسری آیات سے میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو اس صورت نے کمال کر دی، دونوں کو اکٹھا کیا، اور دونوں کا حشر بھی جو ہے نا وہ آگے جا کر اکٹھا بیان کیا۔ تو وہ قرآن دونوں کو، یہ سورت البینہ بیان کرتے ہوئے بینہ کے دونوں مخالفوں کا اکٹھا ذکر کر رہی ہے۔ حسد، اب یہ آ جائیں مشرکین کی طرف۔ ان کے انکار کا سبب کیا ہے؟ ان کے انکار کا سبب ہم دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ تھا وہ جو بہانہ ایکسکیوز دے رہے تھے۔ اب یہ نہیں تھا کہ یہ انکار کا سبب واقعی بنتا تھا یا اس کے اندر کوئی واقعی بات تھی اور ایک ریزن بن رہا تھا یا ان کا ایک پوائنٹ بن رہا تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ریزن بنا رہے تھے۔ نہ ماننے کی کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں لوگ کہ ہاں یہ بات ہے، میں اس لیے نہیں۔ اب انہوں نے ایک وجہ بنا لی، اور وہ وجہ یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ اگر ظاہری مال کے اسباب کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس تو ہماری زمینیں مکے سے لے کے طائف تک، فلاں جگہ تک ہے، ہم اتنے ہیں تو وہ نبوت کے لیے ہمیں چنا جاتا۔ دوسری جگہ اب ان کے حسد کا، ان کا بھی ایک حسد تھا، یہ تو انہوں نے ریزن دیا۔ ان کا حسد یہ تھا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ان باتوں کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ کچھ ہمیں بھی نہ مل جائے جو کچھ ان کو دیا گیا ہے، یعنی ہمیں رسالت جو ہے نا وہ دی جائے۔ اب وہ اس مقام پر اس آیت کا تلاوت کرنا بھی مناسب ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ وہ کہنے لگے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، پچھلے پروگرام میں کسی نے اس صحف کے بیان کرتے ہوئے یہ تلاوت کی تھی، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو صحف دیے جائیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اگر ہمیں بھی رسول بنایا جائے۔ تو یہاں بھی وہ حسد کی بات آ گئی، یعنی اہل کتاب کے اندر بھی حسد اور مشرکین کے اندر بھی حسد، دونوں کی بیماری ایک تھی۔ ورنہ جہاں تک حقیقت حال کا تعلق ہے وہ دونوں کی حقیقت حال یہ تھی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، رسول کے آنے سے پہلے اہل کتاب بھی کہتے تھے آنا ہے، مشرک بھی کہتے تھے آنا ہے، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں،
کوئی فرقہ اس مسئلے میں دوسرے مسئلے میں فرقہ تھا. اب وہ یہاں فرقے کا کیا مطلب ہے، تفرق کا کیا مطلب ہے، وہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کر دیا تھا کہ میں نے چھوڑ دیا. اس کا انشاءاللہ متعلقات میں جا کر عرض کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. دونوں متفق تھے کہ وہ نبی آئے گا، اس میں کوئی ان کی گروہ بندی نہیں تھی. اور خصوصاً جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، ان کو تو بالکل حیا آنی چاہیے تھی، اور وہی حیا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے اندر دلائی ہے. کیونکہ جو اگلی آیت ہے نا، اس کے اندر اس کا بیان آ گیا. بھی اچھا بتاؤ کیوں نہیں مانتے بینہ کو؟ تم تو کہتے تھے کہ جب وہ آ گیا تو مانیں گے. اب کیا ہے؟ یعنی ان کی جو صورت ہے اس صورت کا بھی بیان تمہاری کتابوں میں ہے، اور جو ان کی سیرت ہے اس کا بیان بھی تمہاری کتابوں میں ہے. اب سیرت کیا ہے، سیرت کا کیا بیان ہے، وہ اگلی آیت میں ہے. تمہارا کوئی اختلاف نہیں تھا ان کی صورت و سیرت کے اندر. اب وہ ان کی سیرت کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. ہمارے زمانے میں اگر کوئی بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ جانا جائے کہ اس کی مخالفت کا سبب کیا ہے، تاکہ اس کا اگر ممکن ہو تو مداوع کیا جائے. اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سبب کیا ہے، تمہاری پرابلم کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اب ان کی کتابوں میں بھی یہ بات تھی کہ یہ رسول کہتا کیا ہے، اور تمہیں کس بات کا حکم دیا گیا تھا. تمہیں یہی کہا گیا تھا نا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ. ایک بات پہلے اس کے لفظ کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر اگلے لفظوں کے اوپر کرتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں کیا تھا، تمہیں کس بات کا حکم دیا گیا تھا. وہ یہ تھا، اہل کتاب کی کتب میں عقائد و احکام کا ذکر تھا. جن عقائد و احکام کا ذکر ان کی کتاب میں تھا، جو انہیں ماننے اور کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، پہلی عقیدے کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اور وجود آخرت، یہ تو وہی عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں تھے، اور انہی کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. مثلا اسی آیت کو دیکھ لیں کہ اس میں جن عقائد و احکام کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہی ہیں جو ان کی سب کتابوں میں موجود تھے، باقی رہے وہ تفصیلی احکام جو ان کی کتب میں تھے. ان میں سے تو بعض کا اسی آیت میں ذکر بھی آ گیا ہے، اور باقی کا تفصیلاً دیگر مقامات پر آیا. سب سے پہلے سورہ الانعام، وہ میں نے پچھلے پروگرام میں قانون کی بات کی تھی. اب وہ جو کتاب ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، سورۃ انعام کی 151 سے لے کر 153 تک ایک لسٹ ہے احکام کی. یہ وہی احکام ہے جو اہل کتاب کے تھے، اور جو آج بھی ان کے ہاں وہ خاص کر کے جو سینیگاگ ہیں ان کے دروازوں پہ لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہماری مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر جائیں تو وہ بڑے پوسٹر دوسرا فریم کرا کے ہم نے آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کا بیان ہوتا ہے. اسی طرح سینیگاگ میں ہوتا ہے، اسی طرح چرچز میں ہوتے ہیں. اب وہ جو سورۃ الانعام میں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ جتنے احکام ہیں یہ سارے ان کی کتابوں میں، ان کے تقاریر میں، ان کی تحریروں میں یہی تھے، اور اسی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اور وہ بنی اسرائیل والے جو میں نے پچھلی پروگرام میں بتائے تھے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ باتیں ہیں، اور انہی کی وہ تصدیق فرما رہے ہیں ان باتوں کی. مصدق کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس معنی میں کہ وجود توحید، وجود رسالت اور وجود آخرت جو ان انبیاء کرام السلام نے بیان کی، قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے. اور جو علامات ان کی کتاب میں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تھی، یہ قرآن انہی کو بیان کر رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے، انہی پر ایمان لانے سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو جائیں گی، کیونکہ وہ علامات
آیات ساری ان پر منطبق ہوتی ہیں۔ مصدق کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بائبل میں، مثلا میری تو زندگی گزری اس میں، یہ جو مصدق کلمہ وہ لاتے تھے میرے سامنے وہ آیات، یعنی انہوں نے اکٹھی کی ہوتی تھی مشنریز نے، انہوں نے احبار نے، رہبائے نے، جو ان کے سربراہ یہودیوں کے ہوتے ہیں مذہبی، وہ رہبائے مصدق ساری آیتیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جو مصدق کلمہ والی آیات ہیں جہاں جہاں آئی ہیں، مجھے درجن کے قریب تو لوگ ملے ہوں گے، کچھ کم ہوں گے شاید، جن کو مصدق کلمہ والی آیات زبانی یاد ہوتی تھی، یعنی بائبل کی آیتیں یاد نہیں۔ میں ان سے یہ سوال بھی کرتا، میں کہتا یہ بتاؤ کہ آپ نے عربی پڑھی ہے، مراکو میں آپ گئے ہیں، دبئی میں گئے ہیں، ابو ظہبی میں، مصر میں آپ نے پڑھا ہے، یمن میں پڑھا ہے، آپ کی عربی اتنی اچھی ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہ مصدق کلمہ والی جو آیات ہیں تم نے یہ زبانی یاد کر لی ہے؟ اگر یہ زبانی یاد کر لی ہیں تو کوئی 2-4 نہیں، کوئی 2-3 ہی بائبل کی آیتیں بھی اسی طرح لفظ با لفظ مجھے کوئی سناؤ، ذرا انگلش میں سناؤ، چلو ہیبرو میں رہنے دیں، گریک میں رہنے دیں، اسی میں سناؤ، تو کم از کم ان لوگوں میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے سامنے ایک بندہ بھی نہیں آیا جس نے بائبل کی 2-3 آیتیں لفظ با لفظ، ہاں مانن وہ کہہ دیتے تھے، مانن تو ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا، اچھا جب وہ بائبل کی آیت وہ فوراً پڑھنی ہوتی تو وہ کھولتے، لیکن یہ مصدق کلمہ والی آیتیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رٹ لگائی ہوئی ہے، ان کے رہبائے نے بھی اور پریسٹز نے بھی، وہ جو اس لیول کے ہیں، ایک تو وہ رہبائے اور پریسٹ ہوتے ہیں نا جن کو ہم 10 صورتوں والا بندہ کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ان کی نہیں میں بات کر رہا، جو ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر جو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہتے جی دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل ہر آیت کی تصدیق کرتا ہے، تو اب تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کیوں؟ اچھا اب میں نے اس بات کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ہر آیت، یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بائبل میں ہوتا ہے، تورات، زبور، انجیل میں لکھا ہے، ان کی ہر آیت کی قرآن تصدیق کرتا ہے، کیونکہ ان میں تو کفریات ہیں، مغلظات کی ایک بڑی مقدار ہے، تو اب قرآن ان کی تو تصدیق نہیں کرتا۔ قرآن میں جہاں بھی مصدق کا لفظ آیا ہے وہ عموماً وجود توحید و رسالت آخرت اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آیا ہے۔ اس سے وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جو بعض اہل کتاب کو ہو جاتی ہے کہ جب قرآن نے مصدق کہہ دیا تو ہماری بائبل کی تصدیق ہوگی، ہماری کتاب پل پار کر گئی۔ کوئی پل پار نہیں ہوتا۔ اصل میں جہاں مصدق آتا ہے وہاں ذکر رسول ہوتا ہے، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور مصدق کا معنی بھی یہی ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آخری رسول نے آنا ہے، اس نے حضرت مسیح کی گواہی دینی ہے، اس نے ان کی پاک دامنی بیان کرنی ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کرنی ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ تو میں ان کرسچین سے کہتا کہ بتاؤ اس دنیا کے اندر جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے، جتنے داغ ان کے اوپر یہودیوں نے لگائے تھے ان کو کس نے دھویا ہے؟ حضرت مریم کے اوپر جو داغ تھے ان کو کس نے دھویا ہے؟ جب اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے، ان کو صاف کیا ہے، ان کی تطہیر کی ہے، تو معنی یہ نکلا کہ مصدق کا لفظ وہاں آیا ہے جہاں قرآن میں حضور کی آمد کا ذکر ہے اور تمہاری کتابوں کا اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے کہ ہاں اب یہ ہو گیا کہ اس رسول نے تمہاری کتابوں کو سچا کر دکھایا ہے، سچا ثابت کر دیا ہے۔ اگر وہ رسول نہ آتے تو تمہاری کتابوں کی یہ پیشن گوئی، یہ بشارت جو ہے، یہ اگر پوری نہ ہوتی تو تمہاری کتابیں جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ وہ بینہ ہے، یہ وہ رسول ہے، اب وہ تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے ہماری کتابوں کی
کی ان بشارتوں کو سچا کر دکھایا ہے جو حضور کے بارے میں تھی اور جو قرآن کے بارے میں تھی، یا جو توحید کے بارے میں، نفس توحید کے بارے میں، نفس رسالت کے بارے میں، نفس آخرت کے بارے میں۔ یہ میں نے لفظ کوٹ کے کہے ہیں اس لیے کہ توحید کا بیان، نفس توحید کا بیان بائبل میں ہے لیکن وہ بہت کم رہ گیا۔ رسالت کا بیان ہے مگر بہت کم، اور آخرت کا نام تو برائے نام ہے بائبل کے اندر۔ اب ذرا جب توحید اور رسالت اور آخرت کا نام برائے نام ہے وہاں پر مگر ہے، اور قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے، جب وہ توحید و رسالت کا بیان ہے تو اب ذرا قرآن کی اسی صورت کی اس آیت کو پڑھیں کہ وہ جو بیان وہاں ہے اسی کا بیان اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ رسول تلاوت فرماتا ہے صحف کی، ان اوراق کی جو تمہاری کتابوں کو سچا کر دینے والے ہیں، ان توحید کی باتوں کی، ان رسالت کی باتوں کی، اور وہ جو آخرت کی باتوں کی، اور کن کی؟ صحف، ہر بات کی نہیں، مطہرہ، جو پاک باتیں ہیں جن کو قرآن کے اندر دوبارہ ریوائز کیا گیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ سورۃ البینہ کا نام البینہ پر کمال ہو گئی ہے۔ پوری یہودیوں کی تاریخ، پوری مشرکوں کی تاریخ، پوری عیسائیوں کی تاریخ، اگر اس کو ذرا اس تاریخ کے آئینے میں پڑھے تو بینہ ہو گئی ہے کہ اس نے ہر چیز کا بیان کر کے رکھ دیا۔ اس لیے تو اس سورت کا نام سورۃ البینہ ہے، اور جس کے نام پر ہے اسی کی تو سارے باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مشرکین سے خطاب، قرآن کریم کی آیات میں معروف کی ترغیب اور منکر کے پرہیز کا کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان آیا ہے۔ اب معروف کو وہ مانتے تھے، یہ آگے جا کے بیان آئے گا۔ معروف کو، جو معروف ہے، آج بھی دنیا معروف کو مانتی ہے، آج بھی دنیا منکر کو مانتی ہے، یعنی معروف اور منکر۔ معروف کیا ہوتا ہے اور منکر کیا ہوتا ہے، اس وقت یہ بات ہے کامن سینس کے اعتبار سے جو اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ جس کو سوسائٹی نے وقتی طور پر اچھی بنا دیا ہو، وہ معروف نہیں۔ ہم اس کو یوں کہیں گے معروف، اگر یہ نہ کہیں، مثلا آپ غیر مسلموں سے بات کر رہے ہو تو اس سے یہ اگر کہیں کہ قرآن نے جس کو کہا تو وہ ذرا وہاں یہ بات بعد میں کرنی چاہیے، کامن سینس کے اندر۔ اور کامن سینس کا مطلب ہے ہمیشہ سے انسانیت، ہر انسان اس کے اوپر متفق ہے۔ جھوٹ بری بات ہے، یہ منکر ہو گیا۔ سچ، ہر دور کا بندہ لاجک کے اعتبار سے کہے گا وہ صحیح ہے، یہ معروف ہو گیا۔ تو اب رسول کو ان سے، یہ مشرکین سے معروف اور نہیں منکر کی جو آیات ہیں ان کو دیکھیں۔ اب ان کو تو اہل کتاب کو کہا گیا تمہاری کتابوں میں تمہاری جو دعوت ہے، رسول اسی کی یہ تلاوت فرما رہے ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب مشرکوں سے کہا گیا کہ یہ معروف کی اور منکر کی، یہ تو وہ باتیں کرتے، بلکہ ایک وہ روایت بھی ہے ابن حشام میں نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کیا، وہ معروف ہے اس لیے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معروف کی باتیں کرتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں، یعنی ایک لاجک کی بات تھی۔ تو اب جب یہ بینہ آ گیا ہے، یہ لاجک کی باتیں کر رہے ہیں، عقل کی، وہ جو عقل پہ پوری اترتی ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر تمہیں کیا ہے؟ پھر تم منفقینہ، تم کیوں نہیں چھوڑ رہے اس کفر کو جو تم کہا کرتے تھے کہ اگر وہ وقت آیا تو ہم چھوڑ دیں گے؟ اب مسئلہ کیا بن گیا؟ مشرکین انتظار کرتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، قسمیں کھا کے کہتے تھے اگر ہم میں کوئی آیا ہوتا تو ہم بتاتے کہ نبی کی عظمت کو کیسے مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے اگر کوئی آیا ہوتا۔ اب ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ تم تو قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے، اب جب آ گیا ہے تو وہ جو پہلی تم باتیں کیا کرتے تھے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، اب کیوں نہیں مان رہے؟ اب ایک بات تھی کہ، اور یہ بڑی، یعنی قرآن کی آیت بہت اعتبار سے، بہت جہتوں سے اس کو پڑھنا چاہیے، اس آیت کو۔ ہم صرف ایک ہی جہت سے پڑھتے ہیں اور وہ بھی غلط۔
ہماری سوسائٹی میں، ہماری پاکستانی کوئی سوسائٹی میں۔ وہ آیت یہ ہے وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ہم اس کا معنی یہ اپنی سوسائٹی میں کرتے ہیں، کوئی کسی کو قتل بھی کر دے، کسی کو کچھ بھی کر دے، پھر بھی کہو ساڈے نالوں یہ چنگا ہے، یعنی سارے ہی ٹھیک ہے۔ ہم نے کتنا اس کا غلط مطلب سمجھا ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، صحیح کا ساتھ دینا چاہیے اور غلط کی مذمت کرنا چاہیے، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ مشرکین کو کیا دعوت کے کیا طریقے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ مشرکین کو کیا تکلیف ہے؟ کیا ان کے مشرکین کے بتوں کو گالی نہیں دی، بلکہ گالی دینا تو ایک طرف رہا، سب و شتم سے منع کیا گیا، پھر ان کو انکار کیوں ہے؟ پھر ان کے انکار کا سبب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو، کیونکہ ان کے اندر اپنے خداؤں کے بارے میں اتنی غیرت بھری ہوئی ہے کہ یہ غصے میں آئیں گے اور سوچیں گے بھی نہیں، عدوم بغیر علم، حد تجاوز کر جائیں گے۔ اور کیا کریں گے کہ اگر تم نے ان کے خداؤں کے بارے میں سب و شتم کی کوئی بات کی، وہ بات کی، تو یہ ان کے اندر اپنے خداؤں کی اتنی غیرت ہے کہ یہ سچے خدا کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہمی توحید والوں سے، کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کو تو وہ بڑا مانتے تھے، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، تو ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ان کی کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، وہ تو بس یہ وسیلے وغیرہ کی پرابلم تھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ کیا انہوں نے کبھی غیرت میں آ کر اپنے بتوں کو بھی گالی دی تھی؟ کبھی تیار ہوئے تھے اپنے بتوں کو سب و شتم کرنے کے لیے؟ اس کا معنی یہ نکلا کہ وہ اپنے بتوں کے بارے میں اتنے غیرت مند بنے ہوئے تھے کہ خدا بہت نیچے کی چیز رہ گیا تھا ان کے نزدیک، خدا کو گالی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ یہ مختلف جہتوں سے اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا تھا، اگر وہ نیک بندے ان کے خدا تھے تو صحابہ کی کیا مجال تھی کہ وہ ان کو برا بھلا کہتے۔ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ہے عیسائی وہ خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، پر کیا ہم غصے میں آ کر حضرت عیسیٰ کو ہی بلا ان کو کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، ان کو سب و شتم نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ان کو وہ غلط مانتا ہے تو ہم ان کے ماننے کو کہیں گے غلط ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو سب و شتم نہیں کریں گے۔ مگر صحابہ تو سب و شتم کر رہے ہیں بتوں کو، ان کے خداؤں کو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا جو ان کے خدا تھے وہ نہ نیک تھے، نہ صالح تھے، نہ نبی تھے، نہ وہ ولی تھے۔ اگر وہ نبی ولی ہوتے ان کے خدا تو صحابہ ان کو سب و شتم کیوں کرتے؟ اس لیے میں نے کہا مختلف زاویوں سے اس آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا ہے، کیا مسئلہ ہے مشرکوں سے؟ کیوں نہیں اس نبی کو مان رہے؟ اور پھر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینۃ، تو کہا کرتے تھے۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب پہلی بات یہ سنیں اس آیت کے اندر جو ہے الا لیعبدوا اللہ، اس کا ترجمہ میں کوٹ کے کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے ان مقامات کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اولاً فرمائے، اپنی قوم کو اولاً فرمائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، لیعبدوا اللہ، پہلی آواز، پہلا کلام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا اپنی اقوام کے لیے وہ یہی لفظ تھا، اور یہاں بھی اسی لفظ کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنا پیغام شروع سے یہاں فرماتے، یوں کہیں کہ یہ خطبہ ہے، یہ بسم اللہ ہے، یہ تسمیہ ہے، پہلی دعوت ہے، پہلی تقریر ہے، یہیں سے بات شروع کرتے۔ اب قرآن کریم کا یہ جو یہاں وما امروا الا لیعبدوا اللہ آیا ہے، ذرا گھومے قرآن میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ نور ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ میں قرآن میں گھوم جاتا ہوں۔ تو گھومے قرآن میں اور لیعبدوا اللہ کو دیکھیں۔
اب وہ ذرا گھومنے والی بات ہے تو دیکھیں گھومے قرآن میں سیدنا نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام آئے فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس ابھی وقتی طور پر اس کا ترجمہ کر لیں، عبادت کرو اللہ کی، مشہور ہو گیا ہے، سارے ترجموں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم یہی کریں گے وقتی طور پر، تھوڑا سا آگے جا کر اس کے بیان کرتا ہوں میں۔ نوح علیہ السلام کا پہلا خطاب قوم سے، قوم مان رہی ہے اوروں کو خدا، قوم اوروں کو خدا مان رہی ہے، اور نوح علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت۔ ہمارے دوست ان آیتوں کو بڑا پڑھتے ہیں لیکن معنی ذرا اور طرح کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح کہتے ہیں اعبدوا اللہ، ہود کہتے ہیں اعبدوا اللہ، حضرت صالح کہتے ہیں اعبدوا اللہ، اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ یہ میں اس لیے آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ ان کی پہلی تقریر، پہلا بیان، پہلی دعوت یہ ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور وہ جو اب میں زیادہ آیتیں نہیں پڑھتا، بس ایک آیت پڑھتا ہوں جس کے اندر ساری آ جائیں گی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، جتنے بھی رسول ہم نے ہر قوم کی طرف بھیجے ہیں ان کی پہلی تقریر یہی ہوتی تھی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ یعنی یہ اور یہاں کیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب جو پیچھے آیا ہے نا کتب قیمہ، اب وہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ قیمہ کا کیا مطلب ہے، یہ مطلب ہے اس کا کہ ایک ہی لائن ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی رستے کے سارے مسافر ہیں، سب کہہ رہے ہیں عبد اللہ۔ عام طور پر ہم عبد اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، لکھا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی احکام شریعت، اعمال صالح، مگر یہ عبد اللہ کا یہ تو عبد اللہ کے متقاضیات ہیں، یہ تو سب اس کے ثمر و نتائج ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اب جب ایمان ہو گیا اس کے بعد دیکھیں پھر آگے وہ لسٹ آ گئی ساری کہ وہ جو کرتے ہیں۔ اب یہ جو مومن ہے اس کے بعد یہ تو اس کے ثمر و نتائج ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ذرا سوچیں، پہلے دن نوح علیہ السلام گئے ہوں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور جب انہوں نے پہلا ذکر کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو۔ اپنی جگہ پر یہ باتیں ضروری ہیں، مگر پہلے اور وہ جو آیات ہیں نا، اس کی جتنی آیات ہیں ان کو جب پڑھیں تو یوں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی کے بعد یہ آتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب اس کا ترجمہ بھی ہے وہ یہی کر دیتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، چونکہ وہ مشہور بات ہو گئی ہے۔ اب یہ عبد اللہ کا کیا معنی ہے؟ عبد اللہ کا معنی ہے کہ اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کو بیان کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو، اس کی عظمت کا اظہار کرو، اس کی عظمت کا اعلان کرو۔ پھر میں پڑھتا ہوں، جب ہم قرآن کریم کے اندر عبد اللہ کا معنی پڑھتے ہیں، انبیاء کی تقریریں پڑھتے ہیں، اور انبیاء کی تقریروں کے بعد جو بیان ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اب میں سارے تو نہیں سناؤں گا، ایک مثال، ایک آدھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ عبد اللہ کا معنی کیا بات ہے؟ عبد اللہ کا معنی ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرو، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، ایک بات، اس کے وحدانیت کو بیان کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو، اس کی قدر کو بیان کرو، اس کی شان کو بیان کرو، اور اس کی عظمت کا اظہار کرو، اس کی عظمت کا اعلان کرو۔ یہ معنی ہے عبد اللہ۔ اور آپ طبری سے لے کر کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، فَاعْبُدُوهُ
اس کا معنی ہے اے وحیدوہ، عبد اللہ کا معنی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے عبدوہ اے وحیدوہ، اس کو ایک ماننے کا نام عبد اللہ ہے کہ اس کو ایک مانو، اور یہی وما امروا الا لیعبدوا اللہ۔ میں دوسرے والے نہیں پڑھتا، ٹائم ہو گیا، قرطبی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں الا لیعبدوا اللہ اے لیوحدوہ۔ اب اس کی وحدانیت پر کیسے ایمان لائیں، اس کی عظمت کا کیسے اظہار کریں، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام یعنی بواسطہ رسالت اس کی وحدانیت پر ایمان، اس کی عظمت کا اظہار، جیسے کہ اس کی مثال انشاءاللہ آگے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اب ذرا اس آیت کو سن لیں، باقی کا عبد اللہ کا معنی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر میں بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب، خاص کر کے تمہیں جو حکم دیا گیا تھا، جتنے انبیاء کو تم مانتے ہو، جو تعلیمات ہیں تمہاری کتابوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرو۔ تو بتاؤ یہ رسول کیا کر رہا ہے؟ تمہاری کتابوں کے اندر ہے کہ اس کی وحدانیت کو بیان کرو، تو یہ رسول کیا کر رہا ہے؟ تمہاری کتابوں کے اندر ہے کہ اس کی عظمت کا اعلان کرو، تو یہ رسول اللہ اکبر کہہ کے کیا اعلان کر رہا ہے؟ اس کی باتوں میں تمہیں کبھی دیکھا کہ یہ خالق و مالک کی عظمت اور اس کی قدر کو بیان نہ کرے، اس کی وحدانیت کو بیان نہ کرے؟ جب تمہاری ساری کتابوں میں یہی تعلیم ہے تو اب اس رسول کی نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی یہ تھی کہ جتنا سارا کچھ انبیاء نے مل کے کہا ہے وہی بات یہ تنہا رسول کہے گا، بال کے برابر اس کی تعلیم ان رسولوں کے خلاف نہیں جائے گی، اور جتنی اس کی صورت و سیرت کی نشانیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں گی۔ تو تم یہ کہا کرتے تھے جب وہ رسول آئے گا تو منفقینا ہم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کفر کے ساتھ ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہم الگ اس وقت ہوں گے جب ہمیں کوئی الگ کرنے والا آئے گا۔ تو یہ تو تم دن رات باتیں کرتے تھے، اب وہ الگ کرنے والا آ گیا اور اتنا واضح پروف لے کر آیا کہ اس نے پورے انبیاء کی، پوری انسانیت کی تاریخ کو کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب عذر کیا ہے، اب ریزن کیا ہے، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ کتابوں کی رسول ہے، تلاوت فرماتے ہیں صحف مطہرہ کی، سیدھے راہ کی، اور تم تو کہا کرتے تھے وما تفرق الذین، تم میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کہتے تھے کہ ہاں وہ جب آئے گا نا تو بات پکی، وہ بینہ کے آنے کی دیر ہے، من بعد ما جاءتم البینہ، جب وہ بینہ آئے گا اگر اس نے وہی باتیں کی تو پھر تو ہم وہ مانیں گے۔ تو اس کی پہلی بات تو یہ تھی وما امروا الا لیعبدوا اللہ۔ اب اس نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، اس کا اعلان ہے ما قدر اللہ حق کا قدری، تم نے تو اس کی عظمت اور شان کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور وہ تو یہ فرما رہا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے اندر اس کا بینہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ کیا بات ہے! سورۃ البینہ اور البینہ کے اندر رسول کے البینہ کلیئر دلیل ہونے کے ایک کے بعد دوسرا ایویڈنس، اس کے بعد دوسرا ون اینڈ آفٹر ادر لائنیں لگا دی ہیں اس کی کہ یہ رسول بینہ رسول ہے، اور تمہاری باتیں جو اس کے بارے میں تھی کہ ہم مانیں گے وہ آ گیا ہے۔ اگر اس صورت کو وحدانیت کے انداز میں دیکھیں تو وحدانیت اس کے اندر ہے، اگر رسالت کے انداز میں دیکھیں تو رسالت اس کے اندر ہے، آخرت کے انداز میں دیکھیں تو آخر میں جا کر آخرت کا ذکر ہے البینہ کے اندر۔ مگر کمال ہو گئی ہے تاریخ کے انداز سے دیکھیں تو پوری تاریخ مشرکین کی، پوری تاریخ اہل کتاب کی، بندہ تاریخ جانتا ہو صحیح۔ اب ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم تو ان تاریخوں سے آگاہ نہیں ہیں، ہم نے تو سیرت النبی نہیں پڑھی۔ ہمارے جو پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ماسٹر فلاں لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اختیاری دینیات کے اندر چند کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں، اور جنہوں نے چند کہانیاں سیرت النبی کی پڑھی ہیں اگر وہ یہ پڑھیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تو لفظی ترجمہ کیا سمجھ جائیں گے وہ اس سے؟
مشرکین کا اگر وہ تاریخ پڑھی ہو، اور ہمارے ہاں تو مشرکین کے لیے تو کوئی ماں ہوتی ہی نہیں ہے، باتیں زیادہ سے زیادہ وہ بتوں کو مانتے تھے، بس بات ختم اسی بتوں کو۔ اب مشرکین کی تاریخ، اہل کتاب کی تاریخ وہ اگر سامنے ہو تو سورۃ البینہ ان کی ہدایت کے لیے، بیان کے لیے یہ کافی بڑی بات تھی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی تھی اپنے زمانے میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ سورۃ العصر ایک ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی اور صورت نہ ہوتی تو یہی صورت ہوتی تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ میں امام شافعی کی اتباع میں یہ عرض کرتا ہوں کہ البینہ کے اندر اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں اور سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ البینہ کے اندر البینہ کا اتنا بیان ہے، بشرطے بندہ سیرت کو اور اہل کتاب کی تاریخ پر نگاہ رکھنے والا ہو، تو البینہ کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور بیان کی ضرورت نہ پڑے، پر شرط اتنی ہے کہ وہ ان تاریخوں کو جانتا ہو۔ اب ہمیں تو وہ تاریخیں پڑھنی پڑتی ہیں، ملانی پڑتی ہیں باتیں، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی تھی یتلو صحفا مطہرہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ تو اپنی تاریخ کو جانتے تھے، وہ تو اسی تاریخ میں رہتے تھے، پیدا ہوئے تھے، بڑے تھے، پلے پوسے تھے، اب ان کو لغتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو راغب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو اپنی تاریخ پوری نظر آ رہی تھی۔ اب البینہ ان کے لیے ایک بڑا آئینہ تھا جس کے اندر ان کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری تاریخ انسانیت نظر آ رہی تھی، اور مشرکین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام حنفاء کی تقریریں، تمام اشعار، تمام زندگیاں ان کو نظر آ رہی تھی، اس لیے مجال کی، اس کے انکار کی مجال ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جھنجھوڑ کے فرمایا کہ البینہ آ گیا ہے، تم تو وما تفرق الذین، تم تو اختلاف ہی نہیں کرتے تھے، تمہارے اندر تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اور خصوصاً اہل کتاب کے اندر الا من بعد ما جاءتم البینہ۔ اب اس البینہ کو پہچاننے میں، اس کو قبول کرنے میں کیا معاملہ ہے تمہارا؟ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کان پکڑ کر ایک ایک دلیل سامنے لانا، عقلی، نقلی، اشعار سے، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے البینہ کے اندر اس کو بیان فرما دیا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔